Assalamu alaikum, dear viewers, friends, fellows, and students. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बहुत सारे टॉपिक्स अब तक हम पढ़ चुके हैं और आज एक और अहम टॉपिक है जैसे ये यानी एक और अहम टॉपिक है और वो है एसी मोटर। तो ये देखें इसका काम ये जनरेटर्स के उलट होता है। जनरेटर्स में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लेकिन यहाँ पर देखें तो उलट काम है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर हम मैकेनिकल एनर्जी हासिल करते हैं। आगे इसका प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल ज़रा याद रख लें। ये एप्लीकेशन है म्यूचुअल इंडक्शन का, या इसको आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। सिंक्रोनस स्पीड ऑफ एसी मोटर, तो इट इज़ डिज़ाइन टू रन एट अ स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी पावर सोर्स। और फिर सिंक्रोनस एंगुलर वेलोसिटी, सिंक्रोनस स्पीड या सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी, तो ये आप लिख सकते हैं। सिंक्रोनस स्पीड इक्वल्स टू 60 इंटू 2f/p, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स और पेयर ऑफ पोल्स से ही हम सिंक्रोनस स्पीड को मालूम कर सकते हैं। लेकिन 60 इंटू 2f/f को आप यूँ भी लिख सकते हैं 120f/p। अब इस डायग्राम को देखें, इसमें एसी मोटर के दो मेन पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। पहला है स्टेटर और दूसरा है रोटेटर या रोटर। तो आगे हम इनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे आगे पेज पर। कंस्ट्रक्शन लिख ले। मेन पार्ट स्टेटर, रोटर या रोटेटर। स्टेटर पार्ट में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, तो ये स्टेशनरी होना चाहिए और इसके अलावा डू नॉट टच रोटर पार्ट, दैट इज़ स्मॉल ईयर गैप फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसके अलावा कंसिस्ट ऑफ मैनी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स coils arranged such that to form hollow cylinders facing one pole of each towards center of the group of electromagnets. Main purpose of stator is to rotate the rotor, though it is not in physical contact with the rotor. तो देखिए आगे है रोटर पार्ट या रोटेटर पार्ट। This part remains in rotatory motion. It consists of group of electromagnets fixed on a cylinder on a shaft such that one pole of each faces stator pole. Air gap separates the stator and rotor from each other, and the rotor is fixed and located over the motor's shaft. Purpose of rotor या rotator is to rotate the motor's shaft. अब चलो एसी करंट की तरफ जाते हैं। स्टेटर के कॉइल्स को एसी करंट दिया जाता है, जिससे changing rotating magnetic flux are produced in the air gap passing through the rotor. और रोटर में फिर क्या होता है, ईडी करंट्स, इंड्यूस्ड करंट्स पैदा होते हैं, और द इंड्यूस्ड करंट्स इन रोटर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विच वर्क्स और रिएक्ट्स अगेंस्ट द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड or magnetic flux of the stator in the air gap. Stator is fixed and cannot rotate, but in reaction the rotor is compelled to rotate. अब आगे है टॉर्क। अब अगला टॉपिक, तो देखिए यहाँ पर काउंटर टार्क भी पैदा होता है। तो यूँ दो किस्म के टार्क है, एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो रोटर को स्टेटर के ज़रिए रोटेट करने की कोशिश करता है। रोटर में फिर इंड्यूस करंट की वजह से अपना इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, जो काउंटर टार्क पैदा करता है। यूँ ये दोनों टार्क क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते रहते हैं। तो रोटर स्टेटर को मूव करने की कोशिश करता है,
گھمانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسٹیٹر تو اپنی جگہ پر فکسڈ ہے، وہ روٹیٹ نہیں کر سکتا. اور جس طرح ہم زمین کو پیچھے کی طرف تو پش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن زمین پیچھے نہیں جاتی. ہاں، اس کے ریئیکشن میں ہم آگے چلتے رہتے ہیں. تو یہی کام یہاں پر اسٹیٹر اور روٹر میں بھی ہے. تو یوں روٹیٹر مجبور ہو کر روٹیٹ کرنے لگتا ہے. اب ایکویشنز انوالونگ بیک ای ایم ایف کا جو ہم یوز کرتے ہیں ایک ایکویشن میں. اب وہ ایکویشن ہم بناتے ہیں تو بیٹری کا پوٹینشیل ڈفرینس بھی اس وجہ سے جو انڈیوسڈ ای ایم ایف روٹر میں پیدا ہوتا ہے وہ ہے بیک ای ایم ایف، اور وہ برابر ایپسلون کے. اور اب اگر سرکٹ کا ریزسٹنس کیپیٹل آر ہے تو نیٹ وولٹیج ٹو دا سرکٹ کیا ہوگی، وہ وی مائنس ایپسلون ہے. اب اومز لا آپ نے اپلائی کرنا ہے. یہ ہے اومز لا کا ایکویشن. اب اومز لا کو ہم نے اپلائی کرنا ہے، اور اومز لا سے پہلے آپ لکھ لیں وی مائنس ایپسلون ایکوز ٹو وی نیٹ. لیکن وی نیٹ آپ کو معلوم ہے کہ آئی انٹو آر کے برابر ہوتا ہے، اور یہاں سے آپ آئی کو اکیلے چھوڑ دیں اور آر پہ دونوں سائڈس کو ڈیوائڈ کر دیں. یوں آئی ایکوز ٹو وی مائنس ایپسلون ڈیوائڈیڈ بائی آر آپ کو جو سرکٹ ہے، سرکٹ کا کرنٹ ہے، وہ آپ کو ملتا ہے آئی ایکوز ٹو وی مائنس ایپسلون بائی آر. اور یہ بھی ذرا یاد رکھ لیں کہ جو انڈیوسڈ ای ایم ایف ہے، بیک ای ایم ایف ہے، وہ ہمارے ساتھ برابر ہوتا ہے این اے بی اومیگا کے. اسے بیک ای ایم ایف کہتے ہیں. اور آگے آپ نے یہ باتیں بھی ذرا غور سے اور یاد رکھنی ہوگی. آبجیکٹیوز میں آپ کے سامنے یہ آئیں گی. بیک ای ایم ایف ہمیشہ اپلائیڈ وولٹیج سے کم ہوتا ہے. وی وانٹ minimum current in the circuit where V minus epsilon should be small, which is possible only if the value of counter torque is high. Back EMF should also be high. Back EMF directly proportional to the angular velocity omega. Thus the rotor should rotate with high angular velocity. Then it is most efficient AC motor. اب اگر ہم اے سی موٹر پر ریٹ آف ڈوئنگ ورک کو کم یا زیادہ کر دیں تو کیا ایفیکٹ ہوگا. تو دیکھیں دو ایکویشنز آپ نے سامنے رکھنی ہے، پی ایکوز ٹو آئی وی اور آئی ایکوز ٹو وی مائنس ایپسلون ڈیوائڈیڈ بائی آر. تو اب if rate of doing work increases, more electrical energy will be using, then the circuit resistance become very very small. So if circuit resistance becomes very small, then the circuit resistance is inversely proportional to the circuit current I. Therefore circuit current will become high. V minus epsilon yani net voltage of the circuit will become high. And اس کا جو ریزن ہے وہ کیا ہے، تو دیکھیں یہ ایپسلون ایکوز ٹو این اے بی اومیگا اصل میں کیا ہے، یہ بیک ای ایم ایف ہے. ایسے یہ اصل میں انڈیوسڈ ای ایم ایف ہے، لیکن اے سی موٹر کے کیس میں اس کو بیک ای ایم ایف بھی کہتے ہیں. لیکن جو کرنٹ ہوتا ہے انڈیوسڈ کرنٹ، اسی کبھی ہم بیک کرنٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ بیک ای ایم ایف کو انڈیوسڈ ای ایم ایف کو ہی بیک ای ایم ایف کا نام دیا گیا ہے. تو آگے آپ نے ذرا پیپرز کے لیے یہ آبجیکٹیوز یاد رکھنے ہیں. نوٹ دیٹ بیک ای ایم ایف آلویز لیس دین اپلائیڈ وولٹیج. بیک ای ایم ایف یہ اپلائیڈ وولٹیج سے کم ہوتا ہے. پھر ہم منیمم کرنٹ سرکٹ میں چاہتے ہیں، اے سی موٹر کی سرکٹ میں، اس لیے وی مائنس ایپسلان یہ اسمال ہونا چاہیے.
which is possible only if the value of counter torque is high. اور یہ اس وقت یہ پاسبل ہے جب کاؤنٹر ٹارک ہائی ہو، بیک ای ایم ایف ہائی ہو. بیک ای ایم ایف اصل میں ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو اینگولر ویلاسٹی ہے. thus the rotor should rotate with high angular velocity, then it is most efficient motor. اگر موٹر موسٹ ایفیشینٹ چاہتے ہو تو ٹربائن اس کا موٹر اس کے جو کوائلز ہیں اس کا جو روٹر پارٹ ہے تیز اس کو زیادہ اینگولر ویلاسٹی کے ساتھ چلنا چاہیے. ادروائز اس کا جو ایفیشنسی ہے وہ کم رہے گی. آگے ہم ریٹ آف ڈوئنگ ورک سے چیک کرتے ہیں کہ اگر ریٹ آف ڈوئنگ ورک ہم زیادہ کرتے ہیں تو جو اینگولر ویلاسٹی ہوتی ہے، جو کاؤنٹر ٹارک ہوتا ہے، جو بیک ای ایم ایف ہوتا ہے، اس پر کیا اثر پڑے گا. تو دو ایکویشنز آپ نے سامنے رکھنے ہیں، پی ایکوز ٹو آئی وی اور آئی ایکوز ٹو وی مائنس ای بائی آر، یعنی یہ دو ایکویشنز. اب یہ دیکھیں ایپسلان این اے بی اومیگا کے برابر ہے. اسی انڈیوس ڈی ایم ایف کو ہی بیک ای ایم ایف کہا گیا ہے. تو بیک کرنٹ کا نام کبھی نہیں سنا، لیکن بیک ای ایم ایف اسی انڈیوس ڈی ایم ایف کو کہتے ہیں جو روٹر میں پیدا ہوتا ہے. اب آپ نے یہ باتیں بھی ذرا یاد رکھنی ہیں کہ بیک ای ایم ایف ہمیشہ اپلائیڈ وولٹیج پہ کم ہوتا ہے. ہماری کوشش رہتی ہے کہ سرکٹ کرنٹ مینیمم ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وی مائنس ایپسلان کم ہو، which is possible only if the value of the counter torque is high, back EMF is high. back EMF اس وقت ہائی ہوتی جب جو روٹر یا روٹیٹر ہوتا ہے ہائی اینگولر ویلاسٹی کے ساتھ گھومے اور گھوم رہا ہو. Thus rotor should rotate with high angular velocity, then it is most efficient AC motor. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ریٹ آف ڈوئنگ ورک ہم زیادہ کرتے ہیں تو کیا ایفیکٹ ہوگا بیک ای ایم ایف، کاؤنٹر ٹارک اور اینگولر ویلاسٹی پر. تو دیکھیں دو ایکویشنز آپ نے یاد سامنے رکھنے ہیں، پی ایکوز ٹو آئی وی اور آئی ایکوز ٹو وی مائنس ایپسلان بائی آر. تو جب آپ ریٹ آف ڈوئنگ ورک زیادہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو سرکٹ کا ریزسٹنس ہے، موٹر کا ریزسٹنس وہ کم پڑے گا. جب ریزسٹنس کم ہے تو کرنٹ زیادہ ہوگی، کیونکہ آئی اور آر ایک دوسرے کے انورس پروپورشن ہوتے ہیں. اور جب کرنٹ زیادہ ہوگی تو وی مائنس ایپسلان وہ بھی زیادہ ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وی مائنس ای یہاں پر بیک ای ایم ایف کو مائنس کیا گیا ہے. اصل میں بیک ای ایم ایف کم ہو رہا ہے. تو بیک ای ایم ایف کو دیکھیں، بیک ای ایم ایف تو آپ کو پتہ ہے اوپر دیکھیں ای ایکوز ٹو این اے بی اومیگا. اس کا مطلب ہے کہ ایپسلان ڈائریکٹ پروپورشنل ٹو اومیگا ہے. تو بیک ای ایم ایف اس لیے کم ہو رہا ہے کہ اینگولر ویلاسٹی کم ہو رہی ہے روٹر یا روٹیٹر کا. تو اس کے لیے آپ کو میں ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، اور آپ کے سامنے ہر سال آتا رہتا ہے ویٹ تھریشر. تو اگر آپ ویٹ تھریشر میں ایک بنڈل کو ڈالیں اور تھریشر کرتے ہوئے گندم کا، تو بنڈل کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور جو روٹیٹر ہوتا ہے وہ نارملی روٹیٹ کرتا رہتا ہے. لیکن اگر ایک ہی جگہ پہ ریٹ آف ڈوئنگ ورک آپ زیادہ کرتے ہیں اور دو بنڈلز آپ تھریشر میں ڈالتے ہیں تو روٹر کا سپیڈ تھوڑا کم ہوگا. اور دو کی جگہ پہ اگر آپ ایک ساتھ تین بنڈلز ڈالتے ہیں تو روٹر کے جو بلیڈز ہوتے ہیں وہ ان کا اینگولر ویلاسٹی کم ہوتا جائے گا، اور یوں آخر کار یہ روٹر رک جائے گا. تو رک جانے سے اینگولر ویلاسٹی زیرو ہوگی، اور اینگولر ویلاسٹی تو جب اینگولر ویلاسٹی زیرو ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو ایکویشن رہ جائے گا آئی ایکوز ٹو وی مائنس ای بائی آر، تو ای کی جگہ پر آپ نے کیونکہ اومیگا زیرو ہے
تو بیک ای ایم ایف بھی زیرو ہوگا. لہٰذا آئی ایکوز ٹو وی بائی آر آپ کے پاس ایکویشن رہے گا. تو سرکٹ میں جو بیٹری سے کرنٹ نکل رہا ہے سارا جا رہا ہے، لیکن وہ روٹر روٹیٹ نہیں کر رہا، اس لیے اتنا انڈیوسڈ اتنا اس لیے جو روٹر ہوگا وہ بہت ہی گرم ہو جائے گا، ہیٹ اپ ہو جائے گا. اور یہ بھی چانس ہے کہ کیونکہ اس کا ریزسٹنس بالکل ہی صفر ہو جاتا ہے، نیل کے برابر بہت ہی کم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ روٹر نہیں گھومتا اور ہیٹ اپ ہو جاتا ہے. اور یہ بھی چانس ہے کہ یہاں پر یہ ہیٹ اپ ہو کر ڈینجرسلی فائر اس پر لگ جائے. سملرلی آپ یہ اگزامپل بھی لے سکتے ہیں. Vehicle tires easily gets high rotating velocity when small number of passengers are traveling on it. If the number of passengers are increased, the angular velocity of tires become very small. If overloaded, then counter torque will be smallest, angular velocity will be smallest, the back EMF will be smallest, hence the engine will not work properly and is dangerous. Now اب ایک اور example electric fan کا لے لے. Without keeping greasing the parts of the electric fan, the parts friction may increase too much that the blade feel overloaded, slowing down rotational motion. Angular velocity may become zero, counter torque may become zero, back EMF may become zero, and there is danger to the electric fan that it will burn. تو ہمارا اگلا ٹاپک ہے ٹرانسفارمر. تو فرسٹ ڈسکوری کس نے کی تھی؟ مائیکل فیراڈے نے، جسے فادر آف الیکٹریسٹی بھی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے الیکٹریسٹی کے لیے پہلا پرنسپل دیا تھا، مائیکل فیراڈے لا آف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن. تو دیکھیں آگے ڈیفینیشن آپ کس طرح کریں گے. ڈیوائس وچ انکریز اور ڈیکریز دا ان پٹ اے سی وولٹیج، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں ڈیوائس وچ انکریز اور ڈیکریز ان پٹ اے سی کرنٹ. ڈی سی ان پٹ بیٹری، اگر ہم ٹرانسفارمر کو ڈی سی وولٹیج دے دیں، ڈی سی یعنی بیٹری لگا لے، تو یہ یاد رکھ لیں کہ آؤٹ پٹ میں زیرو وولٹیج آپ کو ملے گا، کیونکہ ٹرانسفارمر اے سی وولٹیج پر ہی کام کرتا ہے، چینجنگ وولٹیج پر ہی کام کرتا ہے، کیونکہ اس کے پرائمری کوائل اور اس کے سیکنڈری کوائل ایک دوسرے کے ساتھ فزیکل کنٹیکٹ میں نہیں ہوتے. یہ ان دونوں کے درمیان دیکھیں جو آئرن شیٹس ہوتے ہیں، اور آئرن شیٹس میں سے فلکس گزرتے ہیں جو سیکنڈری کوائل تک پہنچتے ہیں، اور سیکنڈری کوائل میں سے گزرتے ہوئے انڈیوس کرنٹ وہاں پر پروڈیوس ہوتا ہے، اور یوں اے سی وولٹیج سے ٹرانسفارمر کام کرتا ہے، لیکن ڈی سی وولٹیج سے ٹرانسفارمر نہیں چلے گا. ٹرانسفارمر میں یہ یاد رکھ لیں کہ اومز لا اوبے نہیں ہوتا، کیونکہ کرنٹ اور وولٹیج ٹرانسفارمر کے کیس میں انورسلی پروپورشنل ہوتے ہیں. ٹرانسفارمرز دو قسم کے ہوتے ہیں، سٹیپ اپ اور سٹیپ ڈاؤن. تو سٹیپ اپ ٹرانسفارمرز کیا ہوتے ہیں؟ جو وولٹیج اے سی وولٹیج کو انکریز کرتا ہے یا اے سی کرنٹ کو ڈیکریز کرتا ہے، تو اے سی ٹرانسفارمر کو سٹیپ اپ کہتے ہیں. یہ یاد رکھ لیں کہ اس قسم کے ٹرانسفارمر میں سیکنڈری کوائلز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ٹرنز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے پرائمری سے. اور اس کی ایگزامپلز دیکھیں. اے ڈیمپس سٹیپ اپ ٹرانسفارمر از یوزڈ to increase AC voltage and decrease AC current, because in transferring electricity through long distances, high current and low voltages lose our electrical energy in long cables. So using step-up transformer, it damps all this issue of loss of electrical energy. پھر آگے آتا ہے اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر.
تو یہ ایسا ٹرانسفارمر ہوتا ہے جو اے سی وولٹیج کو ڈیکریز کرتا ہے یا اے سی کرنٹ کو انکریز کرتا ہے۔ اس میں آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو سیکنڈری کوائلز ہوتے ہیں ان کی تعداد ہم پرائمری کوائلز کے تعداد سے کم رکھتے ہیں، اس لیے وولٹیج کو کم کرتا ہے، کرنٹ کو زیادہ کرتا ہے۔ ایگزامپلز ہمارے اسٹریٹس میں یا ہمارے ہوم اپلائنسز، ریڈیو، ٹیپ، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، چارجنگ اڈاپٹرز ایٹسیکٹرا میں اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں، کیونکہ گھروں کو 220 وولٹیج اے سی وولٹیج سپلائی ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہ ڈیوائسز کم وولٹیج پر کام کرتے ہیں، تو اس 220 وولٹیج کو کم کرنے کے لیے اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہی ہمارے ڈیوائسز اپلائنسز میں لگا ہوتا ہے۔ کنسٹرکشن پارٹس اس کے یہ کیا ہوں گے؟ تو ان پٹ ٹرمینلز، ان پٹ پرائمری کوائلز، سافٹ لیمینیٹڈ اسموتھ آئرن شیٹس، اور پھر آؤٹ پٹ سیکنڈری کوائلز، آؤٹ پٹ ٹرمینلز، یہ اس کے کنسٹرکشن کے مین پارٹس ہیں۔ یہ دیکھیں ڈائیگرام میں اسٹیپ اپ ٹرانسفارمر آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پرائمری کوائلز کی تعداد ہے وہ کم ہے، لیکن سیکنڈری کوائلز کی تعداد وہ زیادہ ہے۔ آگے دوسرا، اس دوسرے ڈائیگرام کو دیکھیں، یہ اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہے، تو اس اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائمری کوائلز کی تعداد زیادہ ہے لیکن سیکنڈری کوائلز کی تعداد کم ہے، اس لیے یہ وولٹیج کو کم کرے گا۔ یہ دیکھیں، یہ ٹرانسفارمر کا سیمبل ہے، یہ پرائمری کوائل اور یہ دوسرا ہے یہ سیکنڈری کوائل، درمیان میں دو پیرلل لائنز ہے، اس کا مطلب کہ دونوں کوائلز ایک دوسرے کے ساتھ فزیکل کنٹیکٹ میں نہیں ہیں۔ اب اس ٹاپک کا زیادہ تر حصہ تو ٹرانسفارمر کا ہو چکا ہے، لیکن ایک اہم پارٹ اس کا رہتا ہے جو ہسٹریسز لاس کا ہوتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایڈی کرنٹس کا ہوتا ہے۔ ایڈی کرنٹس پھر ہم کم کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو ویورز، اگلے ویڈیو میں آپ ایڈی کرنٹس کے بارے میں اور اس چیپٹر کے جو شارٹ کوسچنس ہیں یا آبجیکٹیوز یا نومیریکل، ان کے بارے میں آپ کو ہم سمجھائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔